छम्मी बेगम इत्मीनान से घास पर टहला की। चंद मिनट बाद उस खातून ने सर उठाकर छम्मी बेगम को जरा गौर से देखा। कुछ देर बाद फिर नजर डाली और अपने एक साथी से कुछ कहा। तब छम्मी बेगम ने देखा एक मर्दुआ ताश की मेज से उठकर लंबे लंबे डग भरता उनकी तरफ आ रहा है। करीब आकर उसने कहा, बड़ी बी जरा इधर आइए। छम्मी बेगम मतानत से बरामदे में पहुंची। अजनबी खातून ने पूछा, ये बच्ची किसकी है और वो किसकी मुलाजमा है? छम्मी बेगम ने बताया। खातून ने कहा कि वो मुंबई में रहती हैं और आजकल उन्हें भी एक काबिले एतबार बड़ी बी की तलाश है। अगर वो अपनी जैसी किसी बड़ी बी को जानती हों तो बताएं। छम्मी बेगम फौरन दिल में उस रब्बे करीम का लाख लाख शुक्र बजा लाईं जो रिस्क का एक दरवाज़ा बंद करता है तो दूसरा खोल भी देता है। फिर उन्होंने उसी वक़ार से जवाब दिया कि वो खुद बहुत जल्द अपनी मुलाजमत से सुबुकदोश होने वाली हैं। मेरी बेगम अभी बाहर आती होंगी, उनसे बात कर लीजिए। इतना कहकर वो बेगम राशिद के इंतज़ार में वहीं बरामदे के एक दर में टिक गई। जब बेगम राशिद लंच रूम से निकली तो मेज़ से उठकर अजनबी खातून ने फ़ौरन अपना तारुफ कराया, अपना नाम रज़िया बानो बताया और छम्मी बेगम के मुतालिक उनसे बात की। बेगम राशिद भी बहुत खुश हुई और वादा किया कि वाशिंगटन रवाना होने से पहले वो छम्मी बेगम को खुद मुंबई की रेल में बिठा देंगी। रज़िया बानो ने बताया था कि वो आज शाम ही मुंबई वापस जा रही हैं। अपने घर का पता लिखकर उन्होंने छम्मी बेगम को दे दिया, लेकिन बेगम राशिद ने ज़रा मुतफक्कर होकर पूछा, खाला तुम अकेली इतनी दूर का सफ़र कर लोगी? छम्मी बेगम ने फ़ौरन इकरार में सर हिला दिया। छम्मी बेगम को अब ज़िंदगी में किसी बात के लिए नहीं कहने की ज़रूरत ही न रही थी। उन्होंने रज़िया बानो से तनख्वाह का फ़ैसला भी न किया, क्योंकि उन्होंने हमेशा के लिए एक तनख्वाह मुकर्रर कर ली थी, 40 रुपये माहवार और खाना। ये 40 रुपये उनकी ज़ाती ज़रूरियात के लिए ज़रूरत से ज़्यादा थे। कपड़े हमेशा उन्हें अपनी बेगमों से मिल जाते थे। अरसा हुआ उन्हें मालूम हो चुका था कि कपड़े, लत्ते, गहने पाते, जायदाद, इमलाक, रिश्ते, नाते, दोस्ती, मोहब्बत सब बेमानी और फ़ानी चीज़ें हैं। बेगम राशिद अली और छम्मी बेगम बरामदे से उतरने लगी तो रज़िया बानो ने बैग खोलकर फ़ौरन 150 रुपये के नोट निकालकर छम्मी बेगम के हवाले कर दिए। सफ़र खर्च और दूसरे अखराजात, उन्होंने ज़रा बेपरवाही से कहा। बेगम राशिद को उनकी इस दरियादिली पर हैरत हुई, लेकिन उन्हें खुद मालूम था कि मुंबई में एक से एक बड़ी सेठानी बसती है। छम्मी बेगम ने खामोशी से नोट सदरी की जेब में उड़स लिए। उन्होंने अब ज़िंदगी के अनोखे वाक़यात पर मुतज्जिब होना भी छोड़ दिया था। मिस्टर और मिसेस राशिद अली के अमेरिका रवाना होने से 2 दिन पहले छम्मी बेगम ने भी ट्रेन में सवार होकर मुंबई का रुख किया। मुंबई सेंट्रल पहुंचकर वो पहली बार ज़रा घबराईं, क्योंकि नई दिल्ली की पुरसुकून कोठियों में उन्होंने अब तक बहुत महफूज और मामून ज़िंदगी गुजारी थी। अल्लाह का नाम लेकर प्लेटफॉर्म से बाहर निकली, कुली के सर से अपना टीन का बक्स और दरी में लिपटा बिस्तर उतरवाया, अपना लोटा, दस्ती, पंखा और पनदनिया हाथों में संभाल कर टैक्सी की। सरदार जी को पता बताया, गुलजार, जॉर्डन रोड। चंद मिनट में टैक्सी एक बुलंदोबाला नई इमारत की बरसाती में जा रुकी। छम्मी बेगम ने बूढ़े सरदार जी को किराया दिया, जो रास्ते में उनसे दुनिया के हालात पर तबादले ख्यालात करते आए थे। उसी वक्त 2 बेहद स्मार्ट लड़कियां लिफ्ट से निकलकर सरदार जी की टैक्सी में बैठ गईं। सरदार जी ने खामोशी से फ्लैग गिराया और फाटक से बाहर निकल गए। किस कदर गैर शख्सी, मुनज़्ज़म और मैकेनिकल ज़िंदगी इस शहर की थी। छम्मी बेगम ने सदरी की जेब से मैला कागज़ का टुकड़ा निकालकर फिर आंखें चुधियाईं और पता पढ़ा। 11वीं मंजिल, फ्लैट नंबर 3। स्टूल पर बैठे चौकीदार ने उकताए हुए अंदाज में खामोशी से उठकर उनका सामान लिफ्ट में रख दिया। लिफ्ट ऑटोमेटिक था। छम्मी बेगम बहुत घबराईं। चौकीदार जल्दी से अंदर आया और उन्हें 11वीं फ्लोर तक पहुंचाकर वापस नीचे चला गया। अब छम्मी बेगम अपने सामान समेत तवील गैलरी में अकेली खड़ी थी। फिर उनकी नज़र एक नज़दीकी दरवाजे पर पड़ी, जिसके ऊपर नंबर 3 लिखा था। दरवाजे पर एक और आहनी जालीदार दरवाज़ा चढ़ा था, जो अंदर से मुकफ़्फ़ल था, जैसे बैंकों के दरवाजे होते हैं। छम्मी बेगम ने आगे बढ़कर घंटी बजाई। चंद लहज़ों बाद एक भूरी आँख ने अंदरूनी किवाड़ के जालीदार सुराख का पट हटाकर झाँका। छम्मी बेगम को दफ़तन बरसों बाद अपने गुस्ल खाने की खिड़की का
کھرچا ہوا شیشہ یاد آ گیا جس میں سے انہوں نے پہلی بار اس منحوس لال چڑیل کو دیکھا تھا۔ مزید توقف کے بعد دونوں دروازے کھلے اور ایک غصیلا سا گورکھا باہر نکلا۔ اس نے مشکوک اور بے رحم نظروں سے چھمی بیگم کو دیکھا۔ چھمی بیگم ڈر سی گئیں، لیکن پھر یاد آیا کہ وہ بھی پٹھان ہے۔ سر اٹھا کر وقار سے کہا، بیگم صاحب سے کہو چھمی بیگم دلی سے آ گئی ہیں۔ معلوم ہے تم دلی سے آیا ہے، اندر آ جاؤ، گورکھے نے خشکی سے جواب دیا اور باہر نکل کر ان کا بکس بستر اٹھا لیا۔ اس کے پیچھے پیچھے چھمی بیگم اندر آ گئیں تو اس نے کھٹ سے دونوں دروازے مقفل کر دیے۔ اب چھمی بیگم ایک نیم تاریک ایئر کنڈیشن عالی شان ڈرائنگ روم میں کھڑی تھی۔ ایسا شاندار ڈرائنگ روم تو نہ بیچارے صبح الدین صاحب کا تھا اور نہ راشد علی صاحب کا۔ ایک طرف کی دیوار پر سیاہ پردہ پڑا تھا جو ذرا سا سرکا ہوا تھا اور اس کے پیچھے دیوار میں نصف سنیما کی چھوٹی سی اسکرین نظر آ رہی تھی۔ کمرے کے دوسرے حصے میں بار تھی۔ بیگم صاحبہ ہیں؟ چھمی بیگم نے دونوں ہاتھوں میں لوٹا، پندنیاں اور پنکھا اٹھائے اٹھائے دریافت کیا۔ میم صاحب سو رہا ہے۔ اور صاحب؟ ملازمت شروع ہونے سے پہلے گھر کے صاحب کے انٹرویو سے وہ ہمیشہ جھجکتی تھیں۔ گورکھے نے کوئی جواب نہ دیا اور ڈرائنگ روم سے نکل کر ایک گیلری کی طرف چلا۔ چھمی بیگم اس کے پیچھے پیچھے دونوں طرف دیکھتی ہوئی۔ گیلری میں 2 یا 4 دروازے تھے جو سب اندر سے بند تھے۔ یہ بہت بڑا اور پرشکوہ فلیٹ تھا۔ آگے جا کر گیلری بائیں طرف کو مڑ گئی تھی۔ یہاں باورچی خانہ اور نوکروں کے 2 مختصر سے کمرے تھے جن کے باہر بالکنی تھی۔ نوکروں کے استعمال والے زینے میں بھی اندر سے تالا پڑا تھا۔ ایک صاف ستھری اور روشن خالی کوٹری میں جا کر گورکھے نے بکس بستر دھم سے زمین پر رکھ دیا اور اسی طرح چپ چاپ باہر چلا گیا۔ چھمی بیگم نے پندنیاں بڑے طاق کے تختے پر رکھ کر اپنی نئی جائے پناہ نئے ٹھکانے پر نظر ڈالی۔ کونے میں لوہے کا ایک پلنگ پڑا تھا۔ انہوں نے دل میں سوچا، یہ بہت چبھے گا۔ دیواروں پر پچھلے شوقین مجاز ملازم کی چپکائی ہوئی فلم ایکٹریسوں کی تصویر مسکرا رہی تھی۔ کوٹری میں حبس طاری تھا۔ چھمی بیگم نے کھڑکی کھولی تو اچانک سمندر آنکھوں کے سامنے آ گیا۔ نیلا، وسیع، بے کرا سمندر ٹھاٹھے مارتا، غیر متوقع، زندگی کے واقعات کی مانند اچانک۔ انہوں نے سمندر پہلے کبھی نہ دیکھا تھا۔ دفعتاً خیال آیا، اس کارساز کے قربان جاؤں۔ سمندر تک پہنچ گئی، اب انشاءاللہ حج بھی کراؤں گی۔ اسی سمندر کے اس پار مکہ مدینہ ہے۔ یہ سوچ کر ان کا جی بھر آیا۔ کوٹری سے ملحق نوکروں کا غسل خانہ تھا۔ چھمی بیگم نے بکسا کھولا، کپڑے نکالے، غسل خانے میں گئیں۔ اپنے آبائی مکان کا وہ طویل و عریض نیم تاریخ غسل خانہ مامائیں اصیلیں وہ برسوں کی کوشش کے بعد بھلا چکی تھیں کہ انسان زندگی کی پیہم تبدیلیوں کا عادی ہوتا چلا جاتا ہے ورنہ مر جائے۔ نہا دھو کر کپڑے بدل کر وہ پھر اپنی کوٹری میں آئیں۔ سارا گھر سنسان پڑا تھا۔ نوکر نہ چاکر، صاحب دفتر گئے ہوں گے، بچے اسکول، میم صاحب سو رہی تھیں۔ دوپہر کا وقت تھا۔ اب انہیں چائے کی طلب ستانے لگی۔ ساری عمر شدید ذہنی اور جذباتی صدمے سہتے رہنے سے چھمی بیگم کی تیزی تراری کب کی ہوا ہو چکی تھی اور وہ بڑھاپے کی وجہ سے 70 72 بھولی بھیگی ہو کر بھی رہ گئی تھی۔ سادگی سے سوچا، اب کچن میں جا کر چائے بناؤں۔ سنسان باورچی خانے میں پہنچی تو وہاں گیس کے چولہے نظر آئے جو استعمال کرنا نہ جانتی تھیں۔ ذرا جھنجھلا کر گیلری میں آئیں جس کے 4 دروازوں میں سے ایک کھل چکا تھا اور اس پر بڑا بیش قیمت پردہ دکھائی دے رہا تھا۔ ان کے قدموں کی چاپ سن کر پردے کے پیچھے سے کسی نے آواز دی، کون ہے؟ چھمی بیگم، دلی سے آئی ہوں، انہوں نے اسی سادگی سے جواب دیا۔ اوہو، آ گئیں، آؤ آ جاؤ۔ پردہ سرکا کر اندر گئیں۔ ایک بالکل شاہانہ خوابگاہ میں وسیع و عریض امریکن چھپر کھٹ پر رضیہ بانو گلابی نائلون کا نائٹ گاؤن پہنے نیم دراز تھی۔ انگلیوں میں سگریٹ سلگ رہا تھا۔ چھمی بیگم کو ان کا یہ ننگا پہناوا ذرا بھی پسند نہ آیا، لیکن سوچا بھئی اپنا اپنا دستور ہے، اس شہر کے یہی رنگ ڈھنگ ہے۔ رضیہ بانو کا سگریٹ بھی انہیں اچھا نہ لگا۔ بیگم صبح الدین اور بیگم راشد دونوں سگریٹ نہیں پیتی تھیں۔ بہرحال انہوں نے بردباری سے کہا، السلام علیکم۔ آ جاؤ بوا بیٹھو۔ رضیہ بانو نے فرش کی طرف اشارہ کیا۔ جب سے چھمی بیگم برقع سر پر ڈال کر حق حلال کی روزی کمانے باپ دادا کی دہلیز سے باہر نکلی تھیں،
آج تک انہیں کسی نے بوا نہیں کہا تھا۔ صبح الدین صاحب اور راشد صاحب دونوں کے ہاں انہیں چھمی خالہ یا صرف خالہ کہہ کر پکارا جاتا تھا۔ وہ تمکنت سے دیوان کے کنارے پر ٹک گئیں۔ رضیہ بانو کے سرہانے 2 ٹیلی فون رکھے تھے، ایک سفید اور ایک سرخ۔ سفید والے کی گھنٹی بجی۔ رضیہ بانو نے ریسیور اٹھا کر انگریزی میں آہستہ آہستہ کچھ باتیں کی۔ ہاتھ بڑھا کر سائڈ ٹیبل سے ایک بڑی سی مجلد نوٹ بک اٹھائی، اس میں کچھ لکھا، پھر ریسیور رکھ کر سرخ رنگ کے ٹیلی فون کا ایک نمبر ملایا اور آہستہ سے کہا، مادھو 4 نمبر 930، اور فون بند کر دیا۔ چھمی بیگم خاموش بیٹھی کمرے کی آرائش دیکھتی رہیں۔ مرمری مجسمے، بڑی بڑی تصویریں، ریڈیوگرام، طول طویل سفید رنگ کا وارڈروب۔ اتنے میں پردہ سرکا کر ایک طرحدار لڑکی ہاؤس کوٹ پہنے اندر آئی۔ گیلری کے بند دروازوں میں سے ایک کھلا، کمرے میں سے زور سے ہائی فائی کی آواز سنائی دی۔ لڑکی نے رضیہ بانو سے کچھ گٹ پٹ کی، الٹے پاؤں واپس گئی اور گیلری والا دروازہ پھر بند ہو گیا۔ اللہ رکھے کتنے بچے ہیں؟ چھمی بیگم نے دریافت کیا۔ میرے ہاں کوئی اولاد نہیں، یہ میری بھانجیاں ہیں، میرے ساتھ رہتی ہیں، رضیہ بانو نے مختصراً جواب دے کر پھر مجلد نوٹ بک کھول لی۔ کالج میں پڑھتی ہوں گی، چھمی بیگم نے کہا۔ کون؟ رضیہ بانو نے بے خیالی سے پوچھا۔ بھانجیاں آپ کی۔ اللہ رکھے آپ کے میاں بزنس کرتے ہیں؟ چھمی بیگم کو معلوم تھا کہ ممبئی میں سب لوگ بزنس کرتے ہیں۔ ہیں؟ کیا؟ رضیہ بانو نے نوٹ بک سے سر اٹھا کر ذرا ناگواری سے پوچھا۔ میاں مر گئے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون، چھبی بیگم کے منہ سے نکلا۔ لہجے بھر کے لیے اجو بھائی اللہ بخشے کی موت کا زخم پھر ہرا ہو گیا۔ ہر موت کی خبر پر ہرا ہو جاتا تھا۔ کوئی کیا جان سکتا تھا کہ چھمی بیگم نے اپنی ساری عمر کیسے بے پایا اندوہ میں مبتلا رہ کر اسے کس طرح ضبط کر کے گزار دی۔ صبر شکر صبر شکر۔ چوڑی دار پاجامہ پہنے ایک اور مجسم قیامت نوجوان لڑکی لہراتی بل کھاتی کمرے میں آئی۔ رضیہ بانو نے اس سے انگریزی میں کچھ کہا۔ لڑکی اسی طرح لہراتی مسکراتی باہر چلی گئی۔ اب رضیہ بانو چھمی بیگم کی طرف متوجہ ہوئیں، جنہیں چائے کی طلب میں جمائیاں آنے لگی تھیں۔ رضیہ بانو نے ایک تکیہ کونیوں کے نیچے دبا کر کہنا شروع کیا، بوا۔ چھمی بیگم پھر کھلبلائیں۔ آپ نے بہت اچھا کیا جو میرے ہاں آ گئیں۔ میں نے پہلی نظر میں اندازہ لگا لیا تھا کہ آپ بے سہارا اور دکھی ہیں۔ اب آپ اس گھر کو اپنا گھر سمجھیے۔ میں ہمیشہ یہ چاہتی ہوں کہ کوئی بزرگ بیوی میرے گھر میں نماز قرآن پڑھتی رہا کریں۔ برسوں سے میرے پاس ایک حیدرآبادی بڑی بی تھی، وہ پچھلے سال بیچاری حج کرنے گئیں، وہیں انتقال ہو گیا۔ اچھا، رضیہ بانو نے پہلو بدل کر بات جاری رکھی۔ میں اب آپ کو بتانا یہ چاہتی ہوں بوا کہ یہ ممبئی شہر میدان حشر ہے، طرح طرح کی باتیں، طرح طرح کے لوگ۔ آپ کسی بات پر کان نہ دھریے، بس اپنے کام سے کام رکھیے، کچن کی نگرانی کر لیجیے، باقی وقت اپنے نماز روزے میں گزاریے۔ اب آپ کے لیے محنت کا نہیں، آرام کا وقت ہے۔ قرآن شریف پڑھیے، میرے حق میں دعائے خیر کرتی رہیے۔ باقی یہ کہ لڑکیوں، میری بھانجیوں کے لیے دوسری آیا موجود ہے۔ ابراہیم خان ساما کا نام ہے، بھوشن سنگھ گورکھا ہے، مادھو میرا ڈرائیور ہے، لیکن کسی کے جھگڑوں قضیوں میں نہ پڑیے۔ میں خود، چھمی بیگم نے کہنا چاہا لیکن رضیہ بانو نے ان کی بات کاٹی۔ میری اللہ کے فضل سے بہت بڑی بزنس ہے۔ کچھ توقف کے بعد اضافہ کیا، ایکسپورٹ امپورٹ جانتی ہیں؟ ایکسپورٹ امپورٹ؟ جی ہاں، چھمی بیگم نے سر ہلایا۔ صبح الدین صاحب محکمہ تجارت کے افسر تھے اور اس طرح کے الفاظ چھمی بیگم کے کانوں میں پڑتے رہتے تھے۔ رضیہ بانو چھمی بیگم کو بہت سمجھدار اور نیک بیوی معلوم ہوئی اور اس قدر خدا پرست۔ چھمی بیگم نے ان کا باریک نائٹ گاؤن اور سگریٹ نوشی معاف کر دی۔ میں عورت ذات تنِ تنہا اتنا بڑا کاروبار چلا رہی ہوں، اس کی وجہ سے 10 طرح کے لوگوں سے ملنا پڑتا ہے۔ بھانجیاں بھی آج کل کی لڑکیاں ہیں، ان کے دوست احباب بھی آتے جاتے رہتے ہیں۔ پھر میری بزنس کی وجہ سے 2 مرتبہ پولیس ریڈ کر چکی ہے۔ پولیس؟ چھمی بیگم نے ذرا دہل کر دہرایا۔ رضیہ بانو ہنس پڑی۔ ڈریے نہیں، یہاں بڑے بڑے تاجروں کو پولیس اور انکم ٹیکس والے اکثر پریشان کرتے ہیں۔ میں اکیلی عورت، 10 دشمن پیدا ہو گئے۔ کسی نے جا کر پولیس والوں سے جڑ دی کہ میں نے انکم ٹیکس نہیں دیا ہے، بس دوڑ آ گئی۔
اسی وجہ سے میں نے باہر لوہے کا دروازہ لگوا لیا ہے۔ تو اب آپ سے کہنا یہ ہے کہ جب باہر کی گھنٹی بجے تو آپ پہلے سوراخ میں سے دیکھ اطمینان کر لیجئے۔ کبھی کبھی یہ پولیس والے سادہ کپڑوں میں بھی آ جاتے ہیں۔ چمبی بیگم سفر کی تکان اور چائے کی طلب میں نڈھال ہوئی جا رہی تھیں، اٹھ کھڑی ہوئیں اور بولیں، بی بی گیس کا چولہا کیسے جلتا ہے؟ رضیہ بانو نے سرہانے ایک برقی بٹن دبایا۔ 1 منٹ میں ابراہیم باورچی دروازے میں نمودار ہو گیا۔ ابراہیم، یہ ہماری نئی بوا ہیں، ان کے لیے چائے تو بنا دو جھٹ پٹ۔ چمبی بیگم جلدی سے اٹھ کر ابراہیم کے پیچھے پیچھے کچن کی طرف روانہ ہو گئی۔ ظہر، عصر، مغرب ساری نمازیں پڑھ کر وہ پھر بالکنی میں جا کھڑی ہوئیں۔ گھر میں کرنے کے لیے کچھ کام ہی نہ تھا۔ رضیہ بانو بن سنور کر باہر جا چکی تھی۔ 2 بھانجیوں کے کمروں میں روشنی جل رہی تھی، تیسری بھانجی غائب تھی۔ تینوں چاروں ملازم بھی فلیٹ میں نہ تھے، اسی لیے گھنٹی بجی تو بجتے ہی چلی گئیں۔ چمبی بیگم نئی دلی کی عادت کے مطابق فوراً دروازہ کھولنے کے لیے ڈرائنگ روم کی طرف لپکیں اور جلدی سے اندر والا دروازہ کھول دیا۔ باہر کا آہنی دروازہ اس وقت پہلے سے ایک طرف کو سرکا ہوا تھا، اور جس طرح صبح الدین صاحب اور راشد صاحب کی کوٹھیوں میں ڈرائنگ روم کی دہلیز پر آ کر وہ مہمانوں سے بہت اخلاق سے کہتی تھیں، تشریف لائیے، اسی عادت کے مطابق انہوں نے اخلاق سے کہا، تشریف لائیے۔ 2 فربا مارواڑی اور ایک معطر نوجوان امیرزادہ اندر داخل ہوئے۔ امیرزادہ سیدھا بار کی طرف چلا گیا۔ فربا مارواڑی دھم سے ایک صوفے پر بیٹھ گئے۔ صبح الدین صاحب کے یہاں بھی اکثر اس وضاقتہ کے کاروباری اپنی غرض سے آیا کرتے تھے۔ معطر نوجوان کو دیکھ کر البتہ ذرا تعجب ہوا، پھر سوچا اس شہر کا یہی دستور ہوگا۔ ابھی وہ یہی طے کر رہی تھیں کہ معزز مہمانوں سے چائے کے لیے پوچھیں یا کافی کے لیے کہ سونے کے بٹنوں اور ہیرے کے انگوٹھیوں والے فربا مارواڑی نے ڈپٹ کر پوچھا، میڈم کدھر ہے؟ چمبی بیگم بخوبی جانتی تھیں کہ بیگم کو انگریزی میں میڈم کہتے ہیں۔ سلیقے سے جواب دیا، میڈم باہر گئی ہیں۔ سالہ چھوکری لوگ کدھر گیا؟ چمبی بیگم کو غصہ آ گیا۔ یہ صحیح ہے کہ اہل ممبئی تمیزدار اور اہل زبان نہیں، لیکن یہ گالی گلوچ کیا مانی؟ انہوں نے ہونٹ پچکا کر پوچھا، بیگم صاحب کی بھانجیاں؟ اتنے میں دروازہ کھلا اور رضیہ بانو سرعت سے خود اندر آ گئی۔ چمبی بیگم سے کہا، بوا تم جا کر اپنی کوٹری میں بیٹھو، آرام کرو۔ جی اچھا، انہوں نے جواب دیا۔ ان کے گیلری میں سے گزر جانے کے بعد ایک بھانجی کے کمرے سے ایک صاحب نکل کر باہر چلے گئے۔ چمبی بیگم نے اپنی کوٹری میں جا کر ایک بار پھر جائے نماز نکالی، وضو کیا، نفلیں پڑھنے لگیں اور اس رب ذوالجلال کا شکریہ ادا کیا جسے اپنے بندوں پر صرف 2 وقت ہنسی آتی ہے، اور اسی پاک پروردگار نے ان کے باپ دادا کی لاج، ان کے حسب نسب کی عزت رکھ لی اور ایک بار پھر ایک شریف گھرانے کی حق حلال کمائی میں ان کا حصہ بھی لگا دیا۔